अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं, लेकिन जब तक ये PSL के मैचेस चल रहे हैं हम हर हफ्ता और इतवार 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके मसाइल के हल की रहनुमाई देते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बता देते हैं कि आया आपको किसी रूहानी इलाज की ज़रूरत है या किसी मेडिकल के इलाज की, और इन तमाम मसाइल का हल देने के लिए जो रोज़ मुअज़्ज़िज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं और मजहबी और रूहानी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एहसान ही। नाज़रीन इकराम, वाक़या मेराज शरीफ। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, सल्लु अलैहि व आलिही। वाक़या मेराज शरीफ एक ऐसा वाक़या है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। आज इसी वाक़ये के बारे में हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत से जानेंगे कि वाक़या मेराज शरीफ नबूवत के किस साल रनुमा हुआ। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, आज का हमारा रहनुमाई का जो प्रोग्राम है, बड़े सवालात भी आप अच्छे लेके आई हैं और आगाज़ भी वाक़या मेराज से हुआ है। मेराज के मानी है उरूज, ऊपर चढ़ने को। उरूज को मेराज कहते हैं, जो आसमानों का सफ़र है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मोजज़ा ख़ास है। इस वाक़या मेराज को हम मोजज़ा कहते हैं कि जो इंसानी अक्ल से मावरा है, जो चीज़ अक्ल में समा न सके, उसी का नाम मोजज़ा होता है। नबूवत की उम्र जो है वो 23 साल है। तकरीबन 11.5 साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्के शरीफ में नबूवत को गुजर चुके हैं और हर तरफ दीन इस्लाम की तबलीग हो रही है। रुकावटें आ रही है। तैफ के अंदर लोगों ने पत्थर बरसाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मायूस हुए, सोचने लगे कि राज क्या है। ये लोगों को हम दावत हक देते हैं और ये लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, नबी को जुठलाते हैं, अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं लाते, रिसालत को जुठलाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, शिरक करते हैं। जी। और नबूवत की ज़बान कह रही थी कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह पर ईमान लाओ जो वहदहु ला शरीक है। बिल्कुल। और इसी कश्मकश में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात आराम फरमाते हैं अपनी चच्चाजाद बहन के घर में, जी, हजरत उम्मे हानी के घर में। अच्छा, अगर आप इजाजत दे तो मैं वाक़े से पहले उस कुरानी आयात के कुछ नुकात पेश कर लूं। जी हज़रत, तो हमारे नाज़रीन को, सुनने वाले को समझने के लिए आसानी कहाँ है कुरान में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। 15वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आगाज करते हैं सुबहान, कि वो पाक है वो जात। यानी अल्लाह ने अपनी पाकी बयान की, इसलिए कि आगे जो वाक़या शुरू हो रहा है मेराज का, उसको इंसानी अकल समझने से कासिर है। बिल्कुल। हो सकता है कि कोई इनकार कर दे कि ये हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए कि उसको समझने के लिए पहले अल्लाह ताला की जात का जिक्र किया गया, सुभान, कि अल्लाह की जात हर ऐब और नक्स कमजोरी से पाक है। बेशक ऐसे ही है, वो जैसे चाहे वो कर सकता है। तो फिर फरमाया कि असरा बे अब्देही, हमने सैर कराई बे अब्देही, अपने बंदे को। बेशक बंदे तो अल्लाह ताला के लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में है। जी जी। मगर वो खुदा जिसको अपना बंदा कह दे, अपने बंदों को किसी को खलीलुल्लाह कहता है, किसी को कलीमुल्लाह फरमाता है, बिल्कुल ऐसे, किसी को ज़बीउल्लाह फरमाता है। और अपने इस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहाँ पे हबीबुल्लाह और असरा बे अब्द ही, अपना बंदा खास कहा। तो डॉक्टर इकबाल ने भी एक जगह फरमाया था कि अब्द दीगर अब्दाहू चीज़े दीगर, मा सरापा इंतजार ओ मुंतजर।
کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. بے شک. اب سیر کا احاطہ کہاں ہے, کہاں سے کہاں تک؟ لیلم من المسجد الحرام, سیر کرائی اور کرائی بھی رات میں. لیلہ رات میں ہم نے سیر کرائی. من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. مسجد حرام مکہ شریف میں ہے صحیح, اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے, قبلہ اول میں ہے. یہ سارا سفر ہے رات کا. صحیح, یہ سیر ہے. سفر اور ہوتے ہیں, سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں کوئی چیز لینے کے لیے صدر میں جائیں تو جاتے ہیں اور آتے ہیں, یہ کوئی کام ہوتا ہے, یہ ہمارا سفر ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے خریداری کی, یہ کی. سیر وہ ہوتی ہے کہ وہ سیر کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, بالکل آسانی ہوتی ہے. تو سیر اور سفر میں فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہماری جو سیریں ہیں وہ چھوٹی ہیں, ہمارے سفر لمبے ہوتے ہیں. مثلا میں نے یہاں سے سفر کرتا ہوں, لاہور تک چلا جاتا ہوں. یہاں سے ہم عراق بغداد تک سفر کرتے ہیں, یہ ہمارے سفر ہیں. سیر میری کتنا ہے کہ میں ڈیفینس سے اٹھتا ہوں, سمندر کے ساحل پہ چلا جاتا ہوں, صبح کی وہاں کی سیر کر لیتا ہوں, سمندر کی سیر کرنے گئے, پارک میں گئے, سیر کرنے گئے. ہماری سیریں جو ہے چھوٹی ہیں. یعنی سفر اور سیر کا بھی فرق ہے جو ہم نہیں سمجھتے. بالکل بالکل ایسی. اب اس لیے کہ وہ جو سفر ہے, نبوت کا جو سفر ہے, ان کے سفر چھوٹے ہیں. حضور کا سفر یہ ہے کہ مکے سے لے کے ملک شام تک کا سفر نظر آتا ہے, مکے سے لے کے عراق تک کا سفر نظر آتا ہے, مدینے سے لے کے تبوک کا یہ سفر نظر آتا ہے. مگر سیر جو ہے وہ مکے سے لے کے فلسطین تک, قبلہ اول تک, وہاں سے لے کے پہلے آسمان تک, اچھا پہلے سے لے کے دوسرے تک. اب یہ تو حضور کی سیر ہو گئی ہے. اب جس کی سیر کا یہ عالم ہے تو اس کے سفر کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سفر ہے, سفر میں تھکن ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے. حضرت صاحب آپ جو فرما رہے ہیں نا, جیسے معراج شریف کی رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے ہیں اور کس سواری پہ سوار ہوئے تھے, یہ بھی اسی میں ساتھ ہی بتا دیجئے گا سارا. جی میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. بڑا نکات جو یہ ہے یہ نکلنے نہیں دے رہے, وہ سارے حوالے قرآن کی آیاتوں کے سامنے آ رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہم نے سیر کرائی. جی جی. نبیوں کے لیے تو جائز ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسجد میں سیر کرنے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم جو امتی ہے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں کہ میں اس مسجد میں سیر کرنے گیا. نماز پڑھنے چلے جائیں, بڑی بات ہے. اللہ کی عبادت کرنے گئے, مسجد عبادت کے لیے بنتی ہے, وہ سیرگاہ کے لیے نہیں بنتی. ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ چھوٹے نابالغ بچے جو ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں, پاگل دیوانے لوگ مسجد میں نہ آئیں. مگر سیر کے لیے جو جگہ ہوتی وہاں یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہ بینڈ نہیں لگا ہوتا کہ یہاں بچے نہیں آئے, بڑے نہیں آئے, بزرگ, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد سے دوسری مسجد اللہ فرمایا یہ سیر کرنے آئے تھے. پھر کیوں کہ فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ, یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. مسجد کے اندر تو برکتیں آپ نے سنی, ناظرین نے سنی, باہر رکھی ہیں برکتیں. مسجد کے باہر, یعنی مسجد اقصی جو ہے اس کے باہر ہم نے برکتیں رکھی ہیں. الذی بارکنا, اس کے ارد گرد. ہمارے ہاں تو یہ دکانیں, مارکیٹیں بن جاتی ہیں مسجد کے باہر, مگر مسجد اقصی میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے باہر برکتیں رکھی ہوئی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے باہر اس لیے بارکنا فرمایا ہے کہ وہاں 4000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. اچھا, 4000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. سبحان اللہ. اب نتیجہ ہم یہ اخذ کریں گے, جہاں نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی قبریں ہوں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بارکنا حولہ, کہ وہ جگہ برکت والی ہے. جہاں بنی اسرائیل کے نبیوں کی قبریں بن جائیں وہ جگہ برکت والی, تو جہاں امام الانبیاء کا مزار بن جائے وہ کتنا برکت والا ہوگا کہ اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ 70,000 ملائکہ صبح 70,000 شام میں آتے ہیں. تو یہ ساری پھر فرمایا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, تاکہ ہم دکھائیں وہ اپنی نشانیاں اپنے بندہ خاص کو. تو وہ بندہ خاص کیا ہے؟ بندہ خاص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. وہی دیکھنے والا, وہی سننے والا.
اب یہ تو تھی وہ قرآنی آیات کے چند نکات. جی جی اصل جو واقعہ ہے حضرت آپ کی اسی بات سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. آپ نے بڑا زبردست انداز قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر دیکھیں. گھر بیٹھے ہوئے یہ آپ کو علم ملے گا. پھر کسی علماء ربانیین سے آپ رابطہ کریں, جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ پڑھیں. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, اب تو اللہ کا شکر ہے کہ درس نظامی کے مدارس لڑکیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے جا بجا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ دین ہمیں آگے جا رہی ہیں بچیاں. اچھا, یہ بھی عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکوں کی بنسبت ہماری بیٹیاں, لڑکیاں, بہنیں, بیٹیاں وہ پڑھنے میں بہت آگے ہیں, بہت تیز ہیں. ہر معاملات میں وہ نمبر ان کے آگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. تو جو واقعہ معراج ہے بڑا خوبصورت ہے. حضرت آپ کی اجازت ہو تو اس واقعے کو بریک کے بعد لے لوں؟ جی بالکل. ناظرین ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. بریک میں ہم نے ایک اپنی کالر سے بات کی ہے, ان کا جواب لیں گے ہم حضرت سے واقعہ معراج کی تفصیل سننے کے بعد. لیکن آج کا جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے غیبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ جو تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے. اور کسی نے پوچھا کیا اس کے اندر وہ برائی یا بات موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اور یہ غیبت ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کہو جو اس کے اندر موجود نہیں تو یہ بہتان ہے. تو چلتے ہیں حضرت کی طرف اور ان سے واقعہ معراج کی باقی کی تفصیل جانتے ہیں. جی حضرت. جی, وہ جو سوال تھا آپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو کہاں آرام فرمائے؟ جی کہاں آرام فرمائے؟ تو ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ واقعہ معراج کو جو قرآن و احادیث کی روشنی میں علماء بیان کرتے ہیں اسی کو سمجھا جائے, اسی کو سنا جائے, اسی کو آگے سنایا جائے. ہمارے گھروں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں, میلاد ہوتے ہیں, محافل ہوتی ہے, تو غلط ملت جو ہے نا روایتیں وہ پیش کی جاتی ہیں, وہ ثواب کی بجائے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو لہٰذا روایتوں کے اندر یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں شب معراج کو اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. اچھا. ام ہانی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن ہے, حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے. اچھا. ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. اچھا. تو یہ ام ہانی کا گھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حتیم کعبہ کے بالکل قریب تھا. اچھا. اب ہم بھی ایک دو عمرے میں گئے تو وہاں وہ جگہ دیکھی جہاں پہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا, جہاں وہ براق باندھا گیا, وہ بالکل حرم کے اندر ہے اور بیت اللہ شریف کے قریب ہی ہے, جہاں میزاب رحمت کا پرنالہ ہے اسی طرف وہ گھر تھا. اچھا. اچھا. وہاں اس فقیر کو بھی زیارت کا موقع ملا, نوافل بھی پڑھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کے توسل سے دعائیں بھی مانگی. تو وہاں نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت جبریل آئے اور پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے, جگایا, حضور کے قدموں کو آ کے بوسے دیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاگے اور مقصد پوچھا آنے کا. تو یہ سارا واقعہ صحیح کتابوں میں, کتب میں, احادیث میں, باب معراج میں ملتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے اپنے ناظرین کو کہ جتنا بھی ممکنات ہو سکے وہ صحیح چیزیں آپ پڑھیں, سنیں, اس کی تصدیق کرائیں, اس کے بعد پھر آگے آپ بیان کریں. ہو گیا حضرت یہ پورا مکمل؟ جی بالکل. ناظرین کرام, بڑی تفصیل سے حضرت نے واقعہ معراج کے بارے میں بتایا. ان ساری قیمتی باتوں کو ضرور سن کے یاد رکھا کریں. دیکھیں جب ہم کسی واقعہ, کسی دینی بات یا آیت اور صورتوں کی ترجمہ و تفسیر کے وقت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ جو عالم حضرات ہوتے ہیں ان کا علم اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ آپ کو چند منٹوں میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو واقعہ معراج بڑے تفصیل سے حضرت نے بتایا. اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو آج کل ہم سوشل میڈیا پہ اور اپنے میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ جعلی عاملوں سے کیسے بچنا ہے. کیونکہ ایک جعلی عامل کے ہاتھ ہماری ایک بہن لگ گئی جنہوں نے ان کی کسی بھی علاج کے لیے سر میں ان کی کیل ٹھوک دی, جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہے یہ معاملہ. تو ہم آج حضرت سے اس بارے میں بات کریں گے کہ آیا اللہ کا ولی کون ہے اور جعلی عامل ہمیں ان سے کیسے بچنا ہے, اور ان میں کیا ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو یہ بات تو ہم لیں گے, ذرا ایک کالر سے بات کر لیتے. پہلے السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, میرا نام وسیم جاوید ہے. جی. اور میں کراچی ناز آباد کے علاقے سے ہوں. جی جی. اور مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرا 2.5 سال ہو گئے فالج صحیح نہیں ہو رہا. فالج. اچھا وسیم, اپنی والدہ کا نام بتائیے پلیز.
پروین. پروین، ٹھیک ہے. آپ کو 2.5 سال سے فالج کا مرض ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. جی جی. تو آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سوری. آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ٹھیک؟ ہاں مطلب ٹھیک ہوگا یا نہیں معاملہ ہوگا یہی کیا جاننا ہے؟ چاہتے ہیں. ٹھیک چلے آپ آنیے دیکھیں، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. حضرت ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں، جو بریک میں پہلے لیا تھا ان کا بھی جواب دے دیتے ہیں. پہلے کا جواب یہ ہے سیما بی بی کا جی کہ اس کے بچے کے اوپر کوئی بندش جادو وغیرہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرائے گا، مگر وہ نافرمان ہے. اچھا. بی بی کے کہنے پہ چلتا ہے. یا شہیدوں کا ورد کرتی رہے، اور یقیناً یہ تعویذ تو نہ اس کو پلا سکتی ہے نہ گلے میں ڈال سکتی ہے، وہ اس سے ہے بھی دور. یا شہیدوں کا عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کرے، نماز کی پابندی کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ رب العزت ہدایت دے گا. ہم بھی دعا کریں گے، اجتماعی دعا جب ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ دعا میں شریک ہو جائے تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. وسیم صاحب کا جو بیماری کا مسئلہ ہے، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائیں گے فالج کے مرض سے. یہ مرض ہے، یہ علاج کرائیں جس اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنے معالج سے کروا رہے ہیں، یہ علاج کروائیں، پابندی سے دوائیاں کھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، یعنی کہ روحانی علاج کی نہیں، میڈیکل کے علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جناب. ہمارے دونوں کالرز نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا، جو حضرت نے ہدایت جاری کی ان پہ عمل کیجئے. اور اب چلتے ہیں حضرت کی طرف اپنے اس سوال کی طرف جو ابھی ہم نے کیا تھا کہ جعلی عاملوں سے کیسے بچنا چاہیے. جی حضرت. بیٹی سعدیہ لمحہ فکریہ ہے. جی. ہم مسلمان ہر چیز کی پہچان کر لیتے ہیں، مگر ان جعلی لوگوں کی پہچان نہیں کر پاتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ بات قوم کو سمجھ آ گئی تو ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. وہ یہ ہے کہ راہزن جب بھی باہر آتا ہے شکار کرنے کے لیے، وہ راہبری کے لباس میں آتا ہے. اچھا، وہ راہبری کا لباس پہنتا ہے. راہبری کے لحاظ. جی، راہزن اندر وہ راہزن ہوتا ہے، اس کا اندر شیطان ہوتا ہے. وہ باہر راہبری کے لباس میں وہ چھپ کے آتا ہے، پھر وہ آ کے شکار کرتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ لمحہ فکریہ ہو گئے. فاسق، فاجر، داڑھی منڈے، طرح طرح کے نشے کرنے والے عامل بن بیٹھے، بے نمازی عامل بن بیٹھے. حضرت کلمہ نہیں آتا ان کو، عامل بنے بیٹھے. شریعت کے باغی، جن کو شریعت کی شین کا بے کا پتہ نہیں ہے، وہ پیر بن بیٹھے. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جو مشائخ ہیں، جو ہماری درگاہیں ہیں، جو ہمارے سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی. میں ان بزرگوں کی تو عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کا تو بہت بڑا کردار ہے. یہ جو عامل بابے بن بیٹھے ہیں، جعلی قسم کے، 2 نمبر فراڈی، یہ بہت بڑا مافیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر. ایسا ناسور ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ تو ہمارا میڈیا جو ہے نا فاسٹ ہے، ان خبریں لے آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، سوشل میڈیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ورنہ یہ لوگ با اثر ہوتے ہیں، یہ وڈیروں کے بنائے ہوئے پیر ہوتے ہیں، یہ جعلی ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ بزرگ ولی وہ ہوتا ہے جن کا سلسلہ طریقت جا کے مولا علی سے ملتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہو. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سلسلہ طریقت ہے کیا. آج بڑے 2 گز کے 2 فٹ کے نام لگائیں گے، اور بڑے بڑے بورڈز اور بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. کمرشل ہے نا یہ، جتنے بورڈ لگائیں گے، جتنا یہ چلائیں گے، یہ کمرشل کاروبار ہے ان کا. یہ بے روزگاری. ہم ایک رونے کو رو رہے ہیں کہ ڈاکو روڈوں کے اوپر گولیاں مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، عورتوں کے پرس چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، وہ بھی ڈاکو ہیں. اب یہ ڈاکو، ان کا جو طریقہ واردات ہے یہ مختلف ہے. یہ اندر بیٹھ کے آستانوں کے اندر لے کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکے ڈالتے ہیں. یہ استوں کے ڈاکے، یہ ڈاکو ہوتے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں. اس میں کون سا علاج ہے کہ کیلے سر کے اندر ٹھوکی جائیں تو جن نکلے گا، کیلے ٹھوکی جائیں تو اولاد ہوگی. ارے بھائی ہمارے لوگ بھی کچھ خیال کریں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے پاس ایک بچی کا تو سب کو دی ہے حضرت. بالکل، وہ اللہ دینے والا ہے اولاد، بندہ کیا دیتا ہے. یہ لوگ عامل کیا دیتے ہیں، ان کی تو اپنی اولادیں نہیں ہوتی. یہ کیا علاج کریں گے؟ یہ تو اپنے علاج نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے کریں گے؟ ایک بچی کا فون آیا تھا لاہور سے، حضرت 8 سال ہو گئے میری شادی ہوئی، مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی. میں نے یہی کراچی میں بیٹھ کے بتایا کہ سورہ یاسین شریف پڑھو اور یہ عمل کرو. وہ بچی نے عمل کیا، اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، رب نے کرم کیا. کوئی
एक साल के बाद वो फोन करती है और मुझसे पूछती है हजरत अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके लिए हदिया क्या भेजूं। मैंने कहा कुछ हदिया नहीं है, बस दुआओं में आप याद रखिएगा, दुआ खैर। तो मैं अपनी आवाम से ये कहता हूँ कि इन जाली आमलों से बचें, ये माफिया है, ये नासूर है, ये मुआशरे के अंदर फैल चुके हैं। असली और नकली की पहचान हमारी कौम को करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। नाज़रीन किराम, हजरत की इस बातचीत के सिलसिले को जारी सारी रखते, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से और क्या मसला है? मैं कराची से जुबैर बात कर रहा हूँ। मेरी अम्मी का नाम करिश्मा खातून है। जी जुबैर, आपकी वालदा का नाम है करिश्मा खातून जी, उनका आप अपना मसला बताइए। मैं काफी अरसे से बीमार हूँ और काम काज में कोई दिल नहीं करता मेरा, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। हजरत ये बीमार हैं और काम का, इनका नाम है जुबैर और वालदा का नाम रेशमा, करिश्मा खातून। करिश्मा खातून। ठीक है जनाब, ऑनियर देखिए, हम आपको इसका जवाब देते हैं। नाज़रीन, हजरत ने जो बताया कि जाली मसला क्या है बेटी? ये बीमार रहते हैं और कामकाज में ना दिल चाहता है करने को और सुस्ती इनको काफी रहती है। नाज़रीन, जिस तरह हजरत ने बताया कि हमें जाली आमिलों से कैसे बचना है, हकीकत क्या है कि जो अल्लाह का वली होता है तो वो रूहानियत के 4 मनाजिल ज़रूर तय करता है। आपको समझने की ज़रूरत है, शरीयत, तरीक़त, मार्फत और कुर्ब इलाही। यानी कि कोई भी अल्लाह का वली आपको देखने से पता चल जाता है ये अल्लाह का वली, क्योंकि वो शरीयत पे अमल करता है, उसके तरीके से पता चलता है वो मार्फत के किस दर्जे पे और कुर्ब इलाही उसे हासिल होता है, ये उसके अमल से पता चलता है। आजकल जो जाली आमिल हैं उन्हें खुद कलमा पढ़ना नहीं आता, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, तो खुदारा अपने आप को, अपनी बहन बेटियों को, अपने मोहल्ले में जो ऐसी खवातीन हैं जो इस तालीम से नाशना हैं, या आपके घर में मेड्स आती हैं काम करने वाली, वो भी बेचारियां बहुत सीधी और मासूम होती हैं, तो सबको अवेयरनेस दीजिए कि जाली लोगों से बचना है और अल्लाह के वली के दर पे जाना है। जी हजरत। जी, जुबैर साहब का मसला ये है कि इनके ऊपर कुछ रुकावटें हैं, नजर बद है, गंदे असरात हैं। अच्छा, तो ये सूरह कलम की आखिरी 2 आयातें भी पढ़ें, व यकादुल्लज़ीन कफरू, और सूरह वाक़ियात को पढ़ें। सोने से पहले दुरूद पाक की कसरत करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाल्लाह दिल इबादत में भी लगेगा, नमाजों में भी लगेगा, काम काज में भी लगेगा। ठीक है इंशाल्लाह। जनाब, कॉलर ने अपना मसला सुन लिया, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से, क्या मसला है? सर मैं राशिद बात कर रहा हूँ, इधर नॉर्थ नाज़ाबाद कराची से। जी राशिद, पहले वालदा का नाम साथ बता दीजिए। सईदा एजाजी बानो नाम है। सईदा एजाजी बानो, ठीक है, मसला बताइए। वालदा का नाम क्या है? सईदा एजाजी बानो। उनके हाथ में एक साया है, वो हटता नहीं है। अच्छा, आपके उल्टे हाथ में एक साया है? जी, वो मुझे परेशान करता है, हर वक्त नजर आता है। आपको कैसे पता कि आपके हाथ पे साया है? मैं ना तरक्की नहीं कर पा रहा, जितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा उसके। ठीक ठीक ठीक, आपका बस यही मसला है? अल्लाह का कलाम ऐसा बताएं कि मैं पढ़ूं और वो मेरे पास से खत्म हो जाए बस। ठीक ठीक, आप ऑनियर देखिए, हम आपको इसका जवाब देते हैं। हजरत, इनके जो है उल्टे हाथ पे कुछ आया है, इन्हें नजर भी आता है, और जिसकी वजह से ये तालीमी मैदान में या किसी काम करने में मुश्किल में है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ग़ीबत, ग़ीबत ज़िना से बदतर है। हजरत पहले बात कर ले आपकी। जी जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये साया मैं भी देखना चाहता हूँ जो इनके हाथ में है। बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे लोगों की अपनी कमजोरियां हैं। हम 60 साल की उम्र गुजार के बैठे हैं और हम निस्बत वाले, सिलसिले वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं नक्शबंदी हूँ और पीर सिवा, पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह से ताल्लुक है, निस्बत है। तो यकीनन ये तशरीफ लाएं, इनके इस्तिखारे की रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, कोई बंदिश नहीं है, नजर बद नहीं है, जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनको इबहाम हो सकता है, महज वहम हो सकता है। अच्छा। हम ये जो इस्तिखारे करते हैं ये गैबी इल्म नहीं होता, ये हमारे इल्म के मुताबिक, जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा है उसके मुताबिक हम ये बताते हैं। हक़्क़ुल यकीन नहीं कह सकते कि बसा औकात ये चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। इस्तिखारे के मानी है खैर, अल्लाह से खैर तलब करना। तो अल्लाह ताला से हम खैर की उम्मीद रखते हैं और खैर तलब करते हैं। जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक हम बता देते हैं। तो बहरकैफ ये है कि इनके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है, राब्ता ज़रूर करें। इंशाल्लाह वदाहत के साथ इनको तवीज़ात भी बता दिए जाएंगे, नाद अली का नक्श भी देंगे, जो कुछ ये बता रहे हैं। तो अब मैं तो समझता हूँ ये खुद आमिल है माशाल्लाह, इनको साया भी नजर आ रहा है, इस्तिखारा भी उन्होंने कर लिया होगा। जवाब तो खुद ही सवाल के अंदर उन्होंने खुद ही दे दिया था। बिल्कुल हजरत दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से, क्या मसला है?
جی میں مسز شرجیل بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے, شرجیل نام ہے اور ان کی والدہ کا نام سعیدہ بیگم ہے. شرجیل اور سعیدہ بیگم, جی مسئلہ بتائیے بہن. یہ بیمار رہتے ہیں اور ان کی جاب بھی چلی گئی ہے اور بہت ساری گھر میں پریشانیاں بہت ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کوئی بھی کام ان کا نہیں ہوتا, جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک جناب, آپ آن ایئر دیکھیے, ہم آپ کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہر پیر کے روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. جی حضرت, ہو گیا؟ جی ہاں بالکل. شرجیل کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے, اچھا کچھ جادو کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہمارے اس استخارِ علم کے مطابق. اچھا, تو یہ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ان کو تعویذات جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. تو میں ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی نقلی کی پہچان تعارف آپ بھی اچھا کروا رہی تھی ولیوں کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. عامل وہ ہوتے اتنی پیاری ہیں حدیث دین کا, دین کا شریعت کا علم جانتے ہوں, ان سے رجوع کیا جائے, ان سے اپنے مسئلے کا حل پوچھا جائے. باقی ہم گھی اصلی نقلی کی پہچان کر لیتے ہیں, کپڑوں کی پہچان کر لیتے ہیں, نہیں ہوتی تو ان لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی, تو یہ دھوکہ دیتے ہیں, لبادے اوڑھ کے آتے ہیں. حضرت آپ خود دیکھیں نا, جو یہ جعلی عامل بنے بیٹھے ہو, تو ان کے ماحول جو ٹی وی میں عموماً ہم دیکھتے ہیں, اور ان کا خود کا حلیہ کیسا ہوتا ہے, اس ماحول میں کیسے بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہوتا. وہ بڑا بگڑا ہوا حلیہ ہوتا ہے, نہ نماز ہے, نہ مصلی ہے, نہ کچھ ہے. تسبیح ہے تو وہ مصنوعی ہیں, وہ گلے میں ہار ڈالے ہوئے, وہ سب مصنوعی کام بنا کے بیٹھے ہیں ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ بابے بن کے, دیکھیں سارے بابے جو ہے نا وہ بے عمل نہیں ہوتے, ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں جعلی لوگوں, جو 2 نمبر لوگ ہیں, جو ان سے ہٹ کے ہیں, وہ اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں چند ٹکے کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر. تو بے روزگاری کا مسئلہ ہے تو کوئی اور کاروبار کر لیں, کم از کم اسلام کو تو بدنام نہ کریں. بالکل حضرت, ایسی بات ہے. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے غیبت, اس غیبت سے بچنے کی کوشش کیا کیجئے, کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غیبت زنا سے بدتر کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر کوئی انسان زنا کر بیٹھتا ہے اور اللہ سے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غیبت معاف نہیں کرے گا, کیونکہ جس بندے کی برائی کی گئی ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح جس طرح حقوق العباد کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ جب کسی بندے کے حقوق کی حق تلفی کی جائے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ان گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عام سی بات ہے, لیکن ان کا بہت عذاب ہوتا ہے. اب حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعائیں بتا دیں جن میں 99 بیماریوں کا علاج ہے, چاہے وہ دعا ہے یا اسم الہی, ان کی تعداد اور پڑھنے کا طریقہ. حضرت, جو بہت ساری بیماریاں ہر وقت ہوتی ہیں, جو 99 بیماریوں کا علاج جس اسم الہی میں یا دعا میں ہے, وہ آپ ہمیں بتائیے. جب بالکل 313 بیماریاں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جی جی, جن کے علاج کا نہ ڈاکٹروں کو پتہ ہے, نہ طبیبوں کو, نہ یہ جو عامل بابے ہیں 2 نمبر, ان کا تو خیر کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیماری سے تعلق بھی نہیں ہے, بالکل مریض سے تعلق بھی نہیں ہے, مرض سے بھی نہیں, ان کا تعلق ہوتا ہے صرف پیسوں سے. تو ہم جو بات کریں 99 بیماریاں, ان 313 میں 99 بیماریاں بھی ہیں. اس میں ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ پانی کے اوپر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اول آخر درود شریف, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور 1000 مرتبہ یا سلامو, یا سلامو یہ پڑھ کر دم کریں. اور جو مریض ہیں پلائیں, اگر 99 بیماریاں ہی اس کے اندر کیوں نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تمام سے نجات مل جائے. اچھا, پورا 1000 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پلائیں, 1000 مرتبہ پڑھ کے پھر دم کر لے پانی میں. اور یا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کی آیت جو ہے 26ویں پارے کی, یہ بھی پڑھ کے دم. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ناظرین کرام, حضرت نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے بتایا کہ کون سے آپ کو دعا پڑھنی ہے, اور یا سلاموں کا سب کو پڑھنے کی اجازت ہے. کوئی بھی بیمار ہے 1000 بار پڑھیے, اس پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیجئے. ناظرین کرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں, جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. بریک میں بھی ہم نے 2 کالر سے بات کی ہے, ان دونوں کے جواب ہم لے لیتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. جی, پہلا تو یہ ہے وقاص صاحب کا. ان کے اوپر کوئی بندش کے اثرات آ رہے ہیں رپورٹ استخارے میں. اچھا, تو یہ رابطہ کر لیں پروگرام کے بعد ہماری ٹیم سے, انشاءاللہ عز و جل ان کو جو تعویذات ہیں وہ بھی مل جائیں گے.
اور پڑھنے کے لیے بھی ہم تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دیں گے. ٹھیک. اور ایک پڑھا ہوا نمک ملتا ہے ہمارے ہاں سے, وہ نمک بھی لے لیں تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. تعویذات کے ان چیزوں کے کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا, تو یہ رابطہ کر لیں. دوسرا ہے یہ غلام محی الدین صاحب کا, ان کے اوپر عصبی اثرات ہیں, یہ رابطہ فرمائیں اور سورہ جن بھی پڑھیں, سورہ تغابن بھی پڑھیں, 5 دن تک تعویذات بھی حاصل کریں تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کریں. اگر ہم مسلمان ہیں, نماز دین کا ستون ہے, تو نماز بنیادی عبادت ہے. جب پاک صاف رہیں گے تو انشاءاللہ یہ عصبی اثرات نہیں آئیں گے. نماز کی برکت سے, درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ جان چھڑائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے کالرز نے اپنا جواب سن لیا. جو حضرت نے ہدایتیں جاری کی اس پہ عمل کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائے گا. ناظرین کرام, بہت سارے لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں پہ جو یہ جادو کے معاملات ہوتے ہیں ان کی میڈیکل کی رپورٹس ٹھیک آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آیا ہمیں صرف نظر بد کا علاج کروانا ہے یا ہمارے پر جادو ہے یا نہیں. یہ ہم جانتے ہیں حضرت سے. حضرت, ہمیں نارملی گھر میں جیسے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, بہت سارے طریقوں سے والدین نظریں اتارتے ہیں, جیسے لال ثابت گول والی مرچ سے جو نظر اتارنے کا عمل بتا دیجیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا جادو ہے یا نہیں. جادو کا تو بڑا آسان ہے, ہم کئی بار اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ ایک نیلے کلر کا دھاگا لے, کچا ہو, تو وہ مریض کی قد کے برابر ناپ لے. اچھا حضرت, کچے سے کیا مراد؟ ایسی بات کھول کے لمبا؟ ہاں نہیں, ایک دھاگا ہوتا ہے ریشمی, اچھا, اور ایک دھاگا ہوتا ہے کچا سوتی دھاگا, سوتی, بس سوتی بولتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے قد کے برابر ناپے, یعنی پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے جہاں عموماً بال اگتے ہیں وہاں تک, تو اس کے 11 تار بنا کے رکھے, اور پھر اس کے اوپر 11 مرتبہ جو ہے سورہ فلق اور والناس پڑھتے جائیں. ہر بار جہاں جہاں سورہ فلق والناس پڑھیں گے اس میں گرہ لگاتے جائیں. اچھا. اس کے بعد بیٹھ کے اس کو جلائیں, اس مریض کو بٹھا دے. اگر اسے اسمیل آتی ہے, بدبو نکلتی ہے, تو یقیناً اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. یہ تو ہم عوام کے لیے بتا رہے ہیں. ہمارے پاس جو طریقے استخارے کے بہت سارے ہیں, مریضوں کو ہر طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو ہے, عصبی اثرات ہے, نظر بد ہے. اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کے اوپر نظر بد ہوتی ہے. تو پھر جو آپ نے سوال آج کہ لال مرچوں کا, یہ عمل ہمارے بزرگان دین کا ہے, انہوں نے بتایا ہے. قرآن و احادیث میں ایسا نہیں ہے, فرض واجب بھی نہیں ہے, یہ ایک عمل ہے, وظیفہ ہے. لال مرچیں ساتھ لے کے اس میں سورہ کوثر پڑھی جائے, سورہ کوثر پڑھ کے رکھ دے, تو وہ بچے کے سر کے اوپر پھیر کے, بچہ ہو یا بڑا ہو, تو وہ جلائی جائے. اگر اس میں اسمائل آتی ہے, چھینکیں آتی ہے جلانے والے کو دیکھنے کو, تو پھر وہ نظر بد ہے. اگر نہیں آتی تو کچھ نہیں ہوتا, تو پھر سمجھے کہ نظر بد ہے, نہ سے بھی اثرات ہے. یہ بھی ایک عمل ہے, مگر یہ جائز ہے, ناجائز نہیں. تو حضرت دھاگے کی خود کی جلنے کی نہیں ہوگی اسمائل؟ بالکل, وہ جب جلائیں گے اس کی خود کی نہیں ہوگی. اچھا, ایک عجیب سی اسمیل ہوگی. عجیب اسمیل ہے جی, کہ وہ بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے. جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کا بیٹھنا وہ دشوار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پتہ ہی چلتا ہے, اس سے بھی علاج ہوتا ہے. اور جادو کی کاٹ کے اور بھی بہت سارے علاج ہیں, طریقے ہیں. قرآن پاک میں بزرگان دین کے عمل یہ بتائے ہوئے, لکھے ہوئے ہیں, تو اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو روحانی ہو یا جسمانی ہو, اس کا علاج نہ ہو, مگر علاج شریعت کے دائرے میں رہ کے کیا جائے گا. جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق کیا جائے گا. انسانیت کی خدمت کی جائے, انسانیت سے کھیلا نہ جائے. بالکل بالکل. حضرت, آپ کی بات سے مجھے ایک بات ذہن میں, جس طرح جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ پہلے سمپل دوائیاں دیتا ہے, پھر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ سرجری کی ضرورت ہے, یہ بہت سارے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح آپ لوگ بھی کرتے ہیں, جیسے کبھی پانی دیا, کبھی کوئی نقش دیے اس کے پینے کے لیے, یا پھر اس کے ساتھ کوئی وظیفہ دیا کہ اتنے دن پڑھ لے تو فائدہ ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ بالکل, بات سے تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کے ڈاکٹر صاحبان ہیں, سب بھی نہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہی الحمدللہ ٹیسٹ ہی لکھ دیتے ہیں. وہ مریض میرا خیال ہے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. جو 15-20 ہزار روپے پہلے ٹیسٹ کے ادا کر لیتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کی وہ نفسیات کو سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اسی طرح دیتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا جو بتاتے ہیں, اور حق الیقین ہم
بتاتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا, یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے اوپر اگر وہ نہیں پڑھتا یا عمل نہیں کرتا, شفا نہیں ملتی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح رہنمائی کی جائے, صحیح بتایا جائے تاکہ اس تکلیف سے بچ جائے. اصل جو خدمت ہے وہ تو انسانیت کی خدمت ہے کہ انسان کو بچانا ہے تکلیف سے. اچھا, غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں تعویذات لینے, نقش لینے کے لیے. ہم ان کو قرآنی آیاتیں نہیں لکھتے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو عادات سے نقش بھر کے دو, تو ان کو کچھ چیزیں دم کر کے دیتے, وہ بھی ان کا بھی عقیدہ ہے حضرت یقینی طور پر. ہمارا قرآن اپنے تو اپنے جو اغیار غیر ہیں, نان مسلم ہیں, ان کو بھی فائدہ دیتا ہے, انہیں بھی شفا دیتا ہے. ہمارا دین تو اتنا سچا ہے. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. ناظرین کرام, حضرت بڑی تفصیل سے ہر چیز کا جواب دیتے ہیں, اور خاص کر دیکھیں یہ جو پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, رہنمائی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی جس بھی طریقے سے جس مقصد کے لیے بھی رہنمائی کی جائے وہ ضروری ہو. اور حقیقتاً یہ پروگرام انسانیت کی خدمت کے لیے مرتب دیا گیا ہے, کیونکہ میٹرو ون ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے اچھے اور اصلاحی پروگرام پیش کرے. اب تقریباً ہمارے پاس 3-3.5 منٹ کا ٹائم ہے, تو کیوں نہ ہدایت کے سفر کی بات ہو جائے, اور حضرت سے آخر میں ہم دعا کا اہتمام کریں گے. آج کا ہدایت کا سفر ہے جو حضرت کی طرف سے ہدایت کے سفر کا سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے تمام اکاؤنٹس پہ, سوشل میڈیا کے تمام آئی ڈیز پہ ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ باتیں آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بات کس کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے. آج کی ہدایت کی بات ہے کہ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے, یعنی مشکل وقت میں کبھی بھی اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے. اور آج کا جو اسم الہی ہے, آج کا اسم الہی ہے یا متکبرو. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کبریائی والا. جو شخص روزانہ کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی نصیب فرمائے گا, اور اس کے ہر کام کی ابتدا میں اس کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوگی. اب چلتے ہیں حضرت کی طرف اور ان سے دعا کا اہتمام کرواتے ہیں. جی حضرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنا عذاب النار. اے ساری کائنات کے معبود برحق, اے ہمارے سچے خدا, ہمیں زمین پہ رہنے کا جو حق ہے اللہ, ہم تیری عبادت کا ما حق ہو وہ تو نہیں کر سکتے, ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. ہم نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, واجبات, سنتوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے خود کو بچنے کی, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا ارحم الراحمین مولا, پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. آمین. مالک المولا عالم اسلام کی خیر فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. مسلمانوں کے جان, مال, عزت, ابرو کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما, بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما. یا ارحم الراحمین مولا, جو بچیاں بیٹیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں, رشتوں کی طلب ہے, انتظار ہے, مولا انہیں نیک صالح ہم پلہ رشتے عطا فرما. آمین. اے اللہ افواج پاکستان کی خیر فرما. ہمارے اس پروگرام رہنمائی کی پوری ٹیم کی جان, مال, عزت, ابرو کی خیر فرما, حفاظت فرما. ہمارے اس ٹی وی, میٹرو ٹی وی کے مالکان کے جان, مال, عزت, ابرو کی حفاظت فرما. اللہ ان کے چینل کو اور ترقی عطا فرما. آمین. امت مسلمہ کی خیر فرما. یا ارحم الراحمین مولا, ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما. ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب حاضری نصیب فرما. اللہ جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, سب کو برکتیں عطا فرما. سب کی بیماریوں کو دور فرما, ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, وتمم بالخیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد. آمین ثم آمین. ناظرین کرام, حضرت نے بڑی پیاری دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.